नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 36वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बैत अक़बा के हवाले से बताया था और ये पहली बैत हुई थी, और आज की इस किस्त में हम आपको इसी मकाम के हवाले से दोबारा बताएंगे जो कि दूसरी बैत के हवाले से तारीख़ इस्लाम में मशहूर है, यानी ये इस्लाम की तारीख़ में दूसरी बैत अक़बा कहलाती है। ये वो मकाम था जो कि मिना के करीब मौजूद है। अक़बा गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया था। अब इसी मकाम पे दूसरी दफ़ा जो है वो बैत का मामला होता है। बैत के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि तारीख़ इस्लाम में बैत का मतलब कबूल कर लेना है, मान लेना या तस्लीम कर लेना है। और पहली बैत अक़बा के बाद जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला सफ़ीर मुंतखब करके मदीने की जानिब रवाना किया था, तो वो शख्सियत हज़रत मुसअब बिन उमैर की थी, और उनके साथ जो सबसे ज़्यादा ताउन रहा वो यसरब के यानी मदीने के हज़रत असद बिन ज़ुरारा का था, और आप दोनों ने मिलके फिर बाकी वहाँ के जो लोग थे उन्हें मुसलमान किया। नाज़रीन मोहतरम, नबूवत का ये 13वां साल है और अब दूसरी बैत अक़बा होने जा रही है। और अब जो सिलसिला है वो ये है कि यसरब से आने वाले वो तमाम तर लोग जो अभी मुसलमान नहीं हुए और ये मक्का हज की गर्ज से आते थे, तो नबूवत के 13वें साल यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 बरस है, और इस साल जब ज़िलहज का मौका आता है तो अब ये 70 मज़ीद ऐसे लोग यसरब से आते हैं जो अभी मुसलमान नहीं हुए, लेकिन इनके कानों तक और इनके इल्म तक ये बात पहुंच चुकी है कि अल्लाह की जानिब से एक रसूल को भेजा गया है, और जो जो बातें उन्होंने सुनी हैं तो वो इस बात पर कायल हैं अपने दिल से कि वो अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत करें और इस्लाम को कबूल करें। नाज़रीन मोहतरम, जब ये लोग मक्का पहुंच जाते हैं तो इनकी ये ख्वाहिश होती है कि दरपर्दा ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करें, और राब्तों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इत्तेफाक इस बात पर आनकर ठहरता है कि अय्याम तशरीक के दरमियान यानी 12 ज़िलहज को मिना के मकाम पर जुमरा उला के पास जो है ये मुलाकात तय पाती है, और ये अक़बा की ही घाटी है और अक़बा का ही मकाम है। यहाँ पर ये तमाम अफराद रात की तारीकी में जमा होना शुरू होते हैं और खुफिया तौर पे जो है ये लोग जमा होते हैं। तारीख़ के अहवाल में अगर हम देखें तो हमें हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मिलती है, क्योंकि वो भी इस मौके पर मौजूद थे, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि हम हज की गर्ज से निकले थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम तशरीक के दरमियानी रोज़ यानी अक़बा के मकाम पर मुलाकात तय हुई, और बिल आखिर वो वक्त और वो रात आ गई जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त मुकर्रर हो गया। इनके साथ अपने जो कबीला था या अपना जो इनके लोगों को सरबराह करने वाली शख्सियत थी वो सरदार था अब्दुल्लाह बिन हराम। अब्दुल्ला बिन हराम भी जो है वो इनके साथ मौजूद था, और वो इस बात पर इस हवाले से कायल था कि वो इस मामले को खुफिया भी रखेगा, यानी कबीले के दीगर लोगों के साथ इस मामले को नहीं बताया जाएगा और इस मुलाकात को भी खुफिया रखा जाएगा जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तयशुदा है। इस हवाले से हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बताया कि जो बात अब्दुल्ला बिन हराम के साथ हुई, क्योंकि इसकी कुन्नियत अबू जाबिर थी, तो हज़रत काब बिन मालिक ने इसे मुखातिब करते हुए कहा कि अबू जाबिर, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे लोगों के दरमियान सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ और हमारे सरबराह हैं, लिहाजा हम आपकी इस सूरत हाल को और आपके इस तशख़्ख़ुस को सामने रखते हुए ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप दीन हक़ पे आए बग़ैर इस दुनिया से चले जाते हैं यानी इंतकाल कर जाते हैं, तो आपके लिए बड़ी रुसवाई और दोज़ख का अज़ाब होगा, यानी आप दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे। इसके बाद हज़रत काब फरमाते हैं कि हमने उन्हें इस्लाम की दावत दी और ये भी बताया कि आज अक़बा के मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात तय है, जहाँ पे हम सब इस्लाम कबूल करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत लेंगे। हज़रत काब ने इस वाक़े की तफसील कुछ यूँ भी बताई है कि हम लोग हस्ब दस्तूर उस रात अपनी कौम के हमरा अपने अपने डेरों में मुकीम थे, यानी ये लोग यसरब मदीने से आए थे और खैमे लगाकर
منا کے پاس ہی ایک جگہ پر موجود تھے. وہاں سے عقبہ تک پہنچنا ان کے لیے بہت زیادہ طویل سفر نہیں تھا, بہت ہی کم فاصلے پر یہ مقام تھا جہاں پہ یہ ملاقات طے ہوئی تھی. لیکن اپنے اپنے خیموں سے دبے پاؤں نکلنا یہ ایک مشکل مرحلہ تھا, کیونکہ اگر باقی افراد کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ یہ بنو خزرج کے لوگ یا پھر یثرب سے آئے یہ لوگ اگر اپنے قبیلے کو چھوڑ کر دوسرے کسی دین میں جا رہے ہیں تو انہیں بے دین تصور کیا جاتا, اور اگر یہ بات یثرب جانے سے پہلے اہل قریش کو مکہ میں معلوم پڑتی تو تلواریں نکل آتی. گویا کہ یہ بڑے اپنے دبے پاؤں کے ساتھ اور خفیہ طریقے سے جو ہے عقبہ کے مقام پر پہنچے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے شدہ مقام پر ملاقات ہوئی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ کل 75 افراد تھے, جن میں 73 مرد تھے اور 2 خواتین کے جو نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں ان میں ام عمارہ نصیبہ بنت قعاب ہیں جو کہ قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں, اور دوسری خاتون ام منیعہ اسماء بنت عمر تھیں جو کہ قبیلہ بنو سلمہ سے تعلق رکھتی تھیں. آپ دونوں خواتین بھی مسلمان ہوئیں اور 75 ان افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے, جس میں 73 مرد شامل تھے. روایت میں ہے کہ یہ تمام افراد ایک گھاٹی کے پاس جمع ہوئے اور آخر وہ لمحہ آ گیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نہیں تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. یاد رہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت تک حضرت عباس اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, لیکن بطور چچا آپ کی مکمل اسی طرح معاونت اور آپ کی خدمت کر رہے تھے اور آپ کا تعاون جاری تھا جس طریقے سے حضرت ابو طالب کا تعاون اپنے آخری دم تک اپنے بھتیجے کے ساتھ جاری رہا. لیکن حضرت عباس تاریخ اسلام میں مسلمان ہوئے ہیں, لیکن اس واقعے تک حضرت عباس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لہٰذا حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اس مقام تک پہنچے, اور اس کے بعد پھر بیعت کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اس سے قبل حضرت عباس کی جانب سے گفتگو کا آغاز کیا گیا. یعنی سب سے پہلے حضرت عباس نے جو ہے ماحول کو جانچنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ ایک تمہیدی تعارف پیدا کرنے کے لیے یا ابتدا میں گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے کچھ کلمات ادا کیے, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا, اور اس کی جو بنیاد تھی وہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتاتا ہوں کہ کیا تھی. حضرت عباس دراصل یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, کل اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے جانا پڑتا ہے, تو جو طائف میں معاملہ ہوا تھا, جس طریقے سے ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے اور بہت ایسا معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ بھی ہوئے, تو اس قسم کا کوئی دوسرا واقعہ پیش نہ آئے. اور ساتھ ہی حضرت عباس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ جو 75 افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ آج مشرف با اسلام ہوں گے, تو کل یہ پکے مسلمان رہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں ہاتھ نہ چھوڑ دیں, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑ دیں. لہٰذا حضرت عباس نے, یہ بنو خزرج کے زیادہ لوگ تھے, ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے اہل عرب و انصار, اور آپ جن جن قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی خزرج اور اوس جو کہ دونوں ہی قبیلے خزرج کے طور پہ جانے جاتے ہیں, تو ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہماری ہی جیسی رائے رکھتے ہیں, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محفوظ رکھا ہوا ہے. یعنی انہوں نے یہ باور کرایا کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد اس قسم کی مشکلات ہیں کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف ہیں, اور یہ مشرکین مکہ ہیں. تو مشرکین مکہ سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد حفاظت کرتے ہیں, اور وہ تمام تر لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین حق پر موجود ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا, اصحابہ کرام اور آپ کے ساتھی ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ باور کرا کہ انہیں یقین دلا دیا کہ ہم تو ان کے بہترین محافظ یہاں پر ٹھہرے ہیں, لیکن کل اگر جو تم بیعت کرنے جا رہے ہو تمہیں بھی وہی کردار ادا کرنا ہوگا, لہٰذا تم اپنا ذہن اور دل اور دماغ اسی حساب سے بنا لو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی قوم, اپنے شہر میں قوت, عزت اور طاقت اور ان کی حفاظت کے تمام تر طور طریقے رکھتے ہیں. یعنی ہمارے شہر میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند اور مقام بہت اعلیٰ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لوگ جان دینے کو بھی
قربان ہیں، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کیا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، کیونکہ اب اسلام کو آئے اس دنیا میں 13 سال کا وقت بیعت عقبہ یعنی دوسری بیعت عقبہ کی تاریخ تک گزر چکا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا لو گے تو کیا تم اپنے اس بیعت کو، اپنے اس وعدے کو نبھاؤ گے اور ان کے مخالفین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لو گے؟ حضرت عباس نے بالکل کھلے الفاظ میں ان 75 جو یثرب اور بنو خزرج سے متعلق یہ لوگ تھے، انہیں بالکل واضح کیا کہ اگر بنو خزرج کے یہ تمام تر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے ہیں، ان کو عزت، مرتبہ اور مقام دے سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی، رسول اکرم خاتم النبیین ایک بہت ہی بلند مقام ہے، اور آپ اسلام کے اس وقت سربراہ ہیں کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے اسلام اس دنیا میں پھیل رہا ہے، تو اگر یہ بنو خزرج کے لوگ وعدہ کرتے ہیں اور اپنی اتنی قوت طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے وعدے کو نبھا بھی لیں گے، یعنی یہ نہیں کہ صرف ابھی عقیدت میں آ کر، محبت میں یا کسی جذبے کے تحت وعدہ کر بھی لیا اور اس وقت جب نبھانے کا وقت آیا تو اس وقت نبھا نہیں سکے اور مجبوریاں آ گئیں یا اتنی طاقت رکھتے ہی نہیں تھے، اپنی طاقت، قوت اور استقامت سے بڑھ کے باتیں کر دیں۔ تو حضرت عباس نے ان سے واضح طور پر یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ یہ بات اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئیے، لیکن اگر آپ نہیں یہ سمجھتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے ساتھ مدینہ نہیں لے جا سکیں گے، آپ اپنے ساتھ انہیں اپنے اس مقام پہ نہیں لے جا سکیں گے جہاں پہ آپ کے اور بھی لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور اس مقام کے حوالے سے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح خیال رکھا جائے جیسے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی مشکل آن پڑے تو آپ کنارہ کش ہو جائیں گے تو پھر آپ ابھی سے انہیں چھوڑ دیں، یعنی پھر آپ بیعت نہ کریں، ایسا کوئی وعدہ نہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم آپ کی بات سن چکے ہیں اور اب اے اللہ کے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ فرمائیے۔ لہٰذا انہوں نے ایک طریقے سے حضرت عباس کی بات کو سن کے اس پہ تائید کر لی اور اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا چاہتے تھے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ جب معاملہ آگے بڑھا تو بڑی ہی خوش اخلاصی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز کیا اور سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور اللہ کے دین کی جانب دعوت دی۔ اس کے بعد تمام ہی یہ لوگ جن میں حضرت کعب بھی موجود ہیں، ان 75 افراد کی جانب سے بیعت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس بیعت کے حوالے سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیل کے ساتھ یہ روایت کی ہے کہ جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ ہم کن نکات پہ آپ کے ساتھ یہ بیعت کر رہے ہیں، یعنی وہ کون سے پوائنٹس ہیں۔ تاریخ میں ہمیں یہ 5 پوائنٹس ملتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکات بتائے اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہوں، یعنی چستی میں ہوں یا آپ سستی میں ہوں، تو ہر حال میں آپ بات سنیں گے اور مانیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اگر آپ تنگی میں ہوں یا خوشحالی میں ہوں تو ہر حال میں آپ خرچ کریں گے، یعنی اسلام کے اوپر آپ پر خرچ کرنا لازم ہے۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ آپ بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ چوتھا نقطہ یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، یعنی اگر کوئی آپ کو اللہ کی راہ میں رکاوٹ کے لیے عذر بھی آتا ہے تو آپ رکیں گے نہیں۔ اور 5واں نقطہ سب سے اہم تھا، وہ 5واں نقطہ ناظرین کرام یہ تھا کہ جو لوگ بیعت کر رہے ہیں وہ یہ بات کہیں گے اور اس بات کو دل سے مانیں گے کہ وہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کے اپنے جان، اپنے مال اور اپنے بال بچوں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ یہ 5 وہ نکات ہیں جو اہل ایمان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں بیعت کی مناسبت سے۔ ناظرین محترم، اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں یہ بیعت تو بیعت عقبہ جو کہ دوسری بیعت عقبہ ہے تاریخ میں اور یثرب کے لوگوں کے ساتھ یعنی بنو خزرج کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، لیکن بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں
کہ ہماری بیعت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت امتی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پاسدار اور دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اراکین اسلام کو بھی ہم اس کے بھی پیروکار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا قلبی تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ تو ان 5 نکات سے واضح ہے کہ چاہے ہم کسی بھی صورت میں ہوں، بیماری میں ہوں یا تندرست ہوں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو ماننا ہے۔ دوسرا بڑا ہی عام نقطہ جو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس مال چاہے خوشحالی کی صورت میں ہو یا تنگ دستی کی صورت میں ہو، اب تنگ دستی کی صورت میں تو مال انسان کے پاس ویسے ہی کم ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا افضلیت ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا اہم نقطہ کہ ہر وقت بھلائی کا حکم دینا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، یہ ہر امتی پر فرض ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور اس میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی عذر آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور سب سے اہم نقطہ جو آج کے دور میں ہر امتی پر لاگو ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے، جیسے کوئی انسان اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے خاندان کے افراد کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، عظمت اور ناموس کی حفاظت تمام مسلمان اور امت مسلمہ پر فرض ہے۔ یہ وہ 5 نکات جو دوسری بیعت عقبہ میں بنو خزرج کے لوگوں کے سامنے رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آج بحیثیت تمام امتیوں پر بھی فرض ہوتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابن اسحاق نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جب یہ 5 نکات رکھ دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور اس پر پھر یہ ہوا کہ بیعت کا آغاز ہوا، اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا معاملہ سب سے ترجیحی بنیاد پر دکھائی دیتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ مشرکین مکہ سے بھی ہے، اور دیگر جو لوگ، دیگر قبائل جہاں جہاں پر اسلام کا نام پہنچے گا وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے تو اسی دوران ابو الحسن بن تیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات کاٹتے ہوئے بیعت کا اعلان کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیما کی رسیاں ہیں، اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، یعنی اب ہم وہ سارے عہد و پیما جو ہم نے اہل یہود سے کیے، مشرکین سے کیے، اب ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر دیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ غلبہ عطا فرمائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے۔ یعنی اب یہاں پر ان کی ایک محبت کا اظہار بھی ہے اور کہیں انہیں تشویش بھی ہے۔ محبت کا اظہار اس معاملے میں ہے کہ جب آپ ہمارے ساتھ یثرب یعنی مدینہ آئیں گے تو پھر آپ ہمارے ہوں گے، ہمارے سربراہ، ہمارے سردار ہوں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ کی پیروکاری کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور آج ہم آپ کے ہاتھ پر یہ بیعت بھی کر رہے ہیں، لیکن کل جب اللہ رب العزت آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا اور اسلام کا نام بلند ہوگا تو کہیں آپ واپس مکہ تو نہیں چلے جائیں گے، ہم مدینے والوں کو، یثرب والوں کو تنہا تو نہیں کر جائیں گے۔ یہاں یہ محبت کا اظہار بھی ہے اور ساتھ ہی اس بات کی تشویش بھی ہے کہ آپ جب تک ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہماری وہ قوت، ہماری وہ محبتیں اور ہماری وہ تمام تر طور طریقت جس کی عوض ہم اسلام کے لیے داعی بنیں گے، اسلام کے پیروکار بنیں گے اور اسلام کو پھیلانے والا بنیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی خلل آ جائے، لہٰذا پھر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے، آپ لوگوں کی عزت میری عزت ہے، اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ بیعت کے وقت
یہ ایک ایسی بڑی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادا کی اپنے الفاظوں کی صورت میں تو ان کو ایک قلبی اطمینان ہوا، اور 75 کے یہ 75 افراد جن میں اصحاب کرام بھی شامل ہیں، ان سب نے اطمینان کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بیعت کی شرائط کے متعلق جب گفت و شنید مکمل ہو چکی تو لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا، اور صف اول کے 2 مسلمان جو ایام حج میں مسلمان ہو چکے تھے وہ سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیعت کا آغاز کرنا شروع کر دیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بیعت کر رہے ہو، اور جب تم بیعت کر رہے ہو تو تم یہ جان لو کہ سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بھی بیعت کر رہے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کل جب یہ معاملہ آ جائے اور جنگ کرنی پڑ جائے تو تم اپنی بیعت سے پھر ہٹ نہیں سکو گے۔ ناظرین کرام، اسلام میں بیعت کا بہت اونچا مقام ہے۔ بیعت کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ رسمی طور پہ کر لی جائے، بیعت نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ضرورت کے تحت کر لی جائے، بیعت کوئی نظریہ بھی نہیں کہ جسے وقت کے ساتھ بدل دیا جائے۔ بیعت زندگی اور موت اور ایمان کا معاملہ ہے۔ بیعت بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کلمہ حق ادا کرتے ہیں اور اس میں ہمارا ایمان موجود ہے، اور اسی ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہونا ہے، اور اسی ایمان کے تحت اللہ رب العزت نے یوم آخرت میں ہمارا حساب کرنا ہے۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت ہو رہی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بالکل ویسے ہی ہے، یعنی کل کو کوئی اپنی بات سے پھر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جو اللہ کا رسول کہے گا اس کو کرنا پڑے گا، اور جس چیز سے اللہ کا رسول روکے گا اس سے رکنا پڑے گا، کیونکہ وہ بیعت کی خلاف ورزی ہوگی، اور بیعت کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے اللہ نے سخت عذاب فرمایا ہے۔ اور یہ بیعت پھر چاہے اللہ کے رسول کی ہو یا اللہ کے آل رسول کی ہو، اگر اس بیعت سے تاریخ میں جو بھی ہٹا ہے وہ رسوا ہی ہوا ہے، اور جس نے اس بیعت سے انکاری کی ہے اللہ نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے بے حد رسوائی رکھی ہے اور عذاب رکھا ہے۔ ناظرین کرام، جب اس معاملے کو سب لوگوں نے سن لیا تو یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں ہم سب جانتے ہیں اور ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے اور ہم اللہ کے رسول کی بیعت کرتے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ ایسا بھی آیا ناظرین کرام کہ جب بیعت کرنے والے یک زبان ہوئے تو انہوں نے ایک سوال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جنت ملے گی، جو لوگ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور جو آپ بیعت کر رہے ہیں اس بیعت پر اگر آپ قائم رہیں گے تو آپ کو اللہ کی جانب سے جنت دی جائے گی۔ اور یہ سننے کے بعد پھر لوگوں نے جوک در جوک اپنا ہاتھ آگے پھیلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اب جب بیعت کا معاملہ یہاں تک آن پہنچا کہ لوگ ہاتھ آگے بڑھانے لگے تو اس وقت حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہم ایک دور کا سفر طے کر کے آئے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے اور مانتے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بیعت اگر ہم اس تناظر میں کر رہے ہیں کہ اس بیعت کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ لے جائیں گے، کیونکہ اتنی باتیں ناظرین ہو چکی ہیں اس بیعت سے پہلے، کیونکہ جب 75 افراد موجود ہیں وہاں پر اور اتنے انہوں نے گفت و شنید کے درمیان حضرت عباس سے باتوں کو سن لیا، اور ان کی بھی اب جو توقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک بڑھ گئیں کہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس بیعت کے بدلے کیا ملے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ جنت ملے گی۔ تو اب حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لگا کہ ایسا نہ ہو کہ بیعت کے بعد یہ 75 افراد یہ کہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلیے، یعنی مکہ چھوڑ دیجئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے ساتھ مدینہ لے کے جائیں گے تو لازمی سی بات ہے، یہاں جو اسد بن زرارہ کا بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ ہم ایک دور دراز کا سفر طے کر کے آئے ہیں، جب وہ سفر ہم طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کر جائیں گے تو نہ جانے وہاں کیا حالات ہوں، وہاں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قبائل کے جو سردار ہیں وہ اپنی تلواریں نکال لیں، اور یثرب کے اندر تو یہ ماحول تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر یا کوئی بھی بات جس کی نفی ہو جائے
کیونکہ یہاں اس بات کی نفی ان کے اپنے قبائل کے ساتھ تو ہو رہی تھی جو اہل یہود کے ساتھ انہوں نے عہد و پیما کیے تھے. اب وہ اپنے قبیلوں کے سرداروں کو سردار نہیں مانتے, اب وہ صرف ایک اللہ اور ایک رسول کو مانتے. اور ایسی صورتحال میں جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو کیا ضمانت ہے کہ وہ قبائل کے سردار جو ہیں اپنی تلواریں نہ نکالیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں اگر یہ 75 افراد سامنے آتے بھی ہیں تو یہ ایک اور خونی معاملہ پیدا ہوگا جس کا سب سے زیادہ فائدہ مشرکین مکہ اٹھائیں گے اور اسلام کی بھی بدنامی ہوگی. اس بنیاد پر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھہرنے کا کہا, اور ٹھہرنے سے مراد یہ نہیں تھی کہ بیعت نہ لو, ٹھہرنے سے مراد یہ تھی کہ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ گے تو تم یہ سوچ لو کہ تمہارے سرداروں کا قتل بھی ہوگا اس میں اور پھر تلواریں بھی نکلیں گی, لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب انہیں لے چلو اور تمہارا اجر پھر اللہ پر ہے, اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو اور اللہ کے نزدیک یہ زیادہ قابل قبول عذر ہوگا. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر, کیونکہ انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے ایک دم ہاتھ پکڑ لیا تھا, تو جو افراد یثرب سے آئے تھے بنو خزرج کے اور جو مسلمان ہو رہے تھے, انہوں نے پھر حضرت اسد سے یہ کہا کہ آپ ہمارا ہاتھ چھوڑ دیجیے, ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی موقع پر تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اگر پھر تلواریں نکلتی ہیں اور سرداروں کو قتل بھی کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جواب سن کر حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ اب یہ لوگ در حقیقت واقعی اسلام میں آنے کے لیے تیار ہیں. حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب یہی وہ دو اشخاص ہیں جنہوں نے مدینہ کے اندر یعنی یثرب میں سب سے بڑے مبلغ کی حیثیت سے اسلام کو پھیلایا. حضرت مصعب سفیر اسلام بھی ہیں پہلے, اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی بیعت عقبہ ہوئی ہے اس کو ممکن بنانے والوں میں بھی آپ شامل ہیں. ابن اسحاق کی ہی یہ روایت ہے کہ بنو النجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ یعنی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ وہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملایا, اور پھر بیعت عامہ شروع ہوئی. اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھتے جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت کی بشارت دیتے تھے, اور پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے تھے, کلمہ حق ادا کرتے تھے اور ان 5 نکات کے اوپر بیعت کرتے تھے. یہ 73 مرد تھے اور اس میں ان 73 مردوں نے بیعت کی ہاتھ پکڑ کے. جو 2 خواتین تھیں انہوں نے صرف زبانی بیعت کی اور انہوں نے ہاتھ نہیں پکڑا, نہ اللہ کے رسول نے ان سے مصافحہ کرنا چاہا. اور یہی اسلام کی ایک سربلندی ہے, احترام ہے خواتین کا, کہ خواتین کے ساتھ جب بھی بیعت کا معاملہ آیا ہے تو وہ زبانی بیعت ہوئی ہے. ناظرین کرام, آگے چل کر اللہ کے رسول نے یہ تجویز رکھی کہ اب 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں, اور انہی 73 مردوں میں سے 12 لوگ منتخب ہوئے, جن میں سے 9 افراد بنو خزرج کے تھے اور 3 افراد بنو اوس کے تھے. یہ 12 لوگ سربراہ اس معاملے میں بنے کہ یہ پھر اپنے اپنے لوگوں کو دین اسلام کی ترغیب بھی دیں گے اور ان کا خیال بھی رکھیں گے جو لوگ دائرہ اسلام میں آئے. تاریخ میں ان لوگوں کے نام جو بنو خزرج کے ہیں ان کے نام حضرت اسد بن زرارہ, حضرت سعد بن ربی, حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت رافع بن مالک, حضرت برا بن معرور بن صخر, حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام, حضرت عبادہ بن سامت, حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت منذر بن عمر بن خنیس. یہ بنو خزرج کے 9 افراد. اور بنو اوس سے حضرت اسید بن سماک, حضرت سعد بن خیسمہ اور حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے. یہ 12 لوگ سربراہ بن گئے کہ یہ اپنے اپنے لوگوں کو وہاں جا کر تبلیغ اسلام بھی کریں گے, اور جو لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اگر انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو یہ پھر ان کا خیال بھی رکھیں گے, یعنی ان کے ذمے ان کی کفالت ہوگی. یہ ایک طریقے کے ان کے کفیل بن گئے, کیونکہ یہ امکان تھا کہ جب دائرہ اسلام میں آئیں گے تو یہ مشکلات آ سکتی ہیں. مکے کے اندر شیب ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رفقا اور صحابہ کرام نے فیس کیا ہے. تو یہی مشکلات باقی مسلمان جو اب بن رہے ہیں ان کے ساتھ اگر آتی ہیں تو ان کی کفالت کرنے والے لوگ تو ہوں. کل کو یہ تو نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم
اسلام میں آنے سے پہلے ہی زیادہ خوش تھے، ہمارے گھر کے مالی حالات بہتر تھے، اور اسلام میں آنے کے بعد جو ہمارے لیے ہمارے معاشرے کے لوگوں نے مشکلات اتنی کھڑی کر دی کہ اب ہم اسلام پر قائم نہ رہ سکیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک بہترین بصیرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کے آنے والے دنوں کا سوچا اور ان لوگوں سے یہ عہد لیا، اور ان 12 سرداروں نے یا سربراہوں نے یہ عہد کر لیا کہ یہ اب اپنے اپنے قوم کے لوگوں کا اس معاملے میں خیال بھی رکھیں گے۔ ناظرین محترم، اسلام بہت بڑا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب۔ تاریخ میں جب یہ اسلام پھیل رہا ہے تو مشرکین مکہ تو اپنی جانب مخالفت رکھتے ہی ہیں، لیکن شیطان مردود نے بے حد اس کی مخالفت کی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا ابتدائی قسطوں میں جب ہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا تھا تو ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو رہی تھی تو کس حد تک شیاطین کی صفوں میں ماتم بچ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی جنات اور شیاطین کس حد تک پریشان ہوئے۔ در حقیقت اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا رسول نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر بشر کی صورت میں لیکن تمام بنی نوع انسانی کو شیطانی چنگل سے بچانے کے لیے اور راہ حق پر لانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، جبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت کہا گیا۔ تو شیاطین جو تھے وہ بڑے اس بات سے خائف تھے، اور اس دوسری بیعت عقبہ کے روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلام میں مستند ہے، لیکن اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ ساتھ شیطان بھی جو تھا وہ کس حد تک چالیں بن رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ کا باعث تھا۔ اب چونکہ یہ اتنی خفیہ طریقے سے دوسری بیعت عقبہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ آئے ہیں یثرب سے، یعنی ابھی وہ اسلام میں نہیں آئے، اور یہ 75 افراد سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے ابھی ہم نے کھل کے یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ اگر انہیں پتہ لگے گا تو پھر سرداروں تک یہ بات جائے گی، اور اہل مشرک جب اس بات کو جان لیں گے تو وہ ہمارے بھی خلاف ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے بھی مشکلات پیدا کریں گے۔ لہٰذا اسے خفیہ رکھا جا رہا تھا۔ اب شیطان کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بات خفیہ کیسے رہے۔ شیطان چاہتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات انسانوں تک، اہل مشرکین تک اور مکہ کے اور جو کفار ہیں ان تک پہنچ جائے۔ چونکہ کوئی شخص تھا نہیں ایسا جس کے ذریعے یہ بات پہنچ پاتی، بڑا ہی خفیہ طریقے سے یہ بیعت کا معاملہ ہوا، تو اسی گھاٹی کے پاس شیطان چلانے لگ گیا، اور اس کی وہ چیخ، اس کا وہ چلانا سب نے سنا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اور یہ انکشاف ہو گیا کہ شیطان دین اسلام کی راہ میں سب سے بڑا رکاوٹ کا ذریعہ ہے اور مسلمانوں کا مخالف ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اس نے اپنی اس قوت یعنی شیطان کی جو طاقت اور قوت ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس نے اس معاہدے کے حوالے سے جب یہ مکمل ہو رہا تھا تو شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا۔ اب اس نے یہ انکشاف اسی لمحے کیا، اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر وہ قریش کو کیسے پہنچاتا، لہٰذا اس نے اجتماع کے شرکا کے حوالے سے اور اس نے گھاٹی کے پاس جا کے یہ پکار لگائی کہ خیمے والوں اٹھو، محمد کو دیکھو، اس وقت وہ بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یعنی اس نے یہ سازش رچائی اور اس نے یہ بلند آواز میں چلانا یعنی اعلان کرنا شروع کیا کہ خیمے میں موجود جو افراد ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو یثرب سے آئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو اب اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن یہ باقی لوگ خیمے میں ہی موجود ہیں جو بنو خزرج کے ہیں، جو یثرب کے ہیں۔ اب وہ انہیں اٹھا رہا ہے کہ تم اٹھو، دیکھو محمد کے ساتھ تمہارے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، بددین ہو رہے ہیں، اور وہ یہ عہد کر رہے ہیں کہ وہ تمہارے لوگوں کے ساتھ جنگ بھی کریں گے، یعنی وہ اکسا رہا ہے۔ بے شک بیعت کے اندر یہ معاملہ رکھا گیا تھا کہ اگر ایسا وقت آن پڑتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا کہتے ہیں تو جنگ کرنی پڑے گی، لیکن شیطان نے یہاں پر یہ اکسانا اور ورغلانا شروع کر دیا، اور ویسے تو شیطان کا کام وسوسوں کی صورت میں ورغلانا اور بہکانا ہوتا ہے، اور اس کا وسوسے دینا ایک انسان محسوس کرتا ہے، لیکن اس واقعے میں ناظرین کرام وہ ایک انسان کی آواز میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، جسے تمام لوگوں نے سنا ہے، جسے ان لوگوں نے بھی سنا جو بیعت کر چکے ہیں یعنی صحابہ کرام میں شامل ہیں، ان لوگوں نے بھی سنا جو سو رہے تھے، اور اس کی چیخ کا عالم یہ تھا کہ جیسے کوئی بدحواسی میں انسان چلاتا ہے،
اور ایک بہت ہی بدنما سی اس کی آواز اور چیخ تھی، جس کی آواز اور چیخ کو سن کر اس خیمے میں لوگ موجود جو تھے وہ اٹھ گئے، اور جب اٹھے تو انہوں نے وہ بات وہ اعلان کی صورت میں سنی کہ محمد کے پاس ہمارے لوگ گئے ہیں اور وہ بددین ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے سرداروں اور ہمارے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرنے کا معاہدہ کر رہے ہیں۔ اس قسم کی جب یہ باتیں سنی گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے، یہ کس کی آوازیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ دیکھیں، شیطان کی اپنی ایک پوری فوج ہے، شیطان کی اپنی ایک پوری ٹیم ہے، اور اس کے جو چیلے ہیں وہ بھی شیطان ہی کہلاتے ہیں۔ ان سب کا سردار ابلیس ہے، لیکن اس کے چیلے جو ہر جگہ دنیا میں موجود ہیں، جو اس گھاٹی پہ بھی اس کا چیلا موجود تھا وہ بھی شیطان تھا۔ تو اب یہ جو شیطان تھا اس نے یہ کیا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان تھا اور یہ اس سارے معاملے سے باخبر تھا، اس خفیہ بیت کو یہ دیکھ رہا تھا، اور جب وہ جان گیا تو اس نے اس اللہ کے دشمن نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ اور اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں، یعنی وہ اپنے خیموں میں جلدی واپس چلے جائیں، کیونکہ اب جس طرح وہ چلا رہا ہے اور جس طرح وہ اعلان کر رہا ہے تو یہ ایک ایسا معاملہ آن نہ کھڑا ہو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، یعنی یہ بیعت کی ناکامی کا سبب نہ بنے۔ لیکن ناظرین محترم، اس شیطان کی آواز تو خیمے میں لوگ جو موجود تھے، جو سو بھی رہے تھے، وہ جاگ کے اور اٹھ کے سن چکے تھے۔ اور حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہم کل اہل منا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں گے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فکر کی بات نہیں، اگر یہ لوگ ہماری بیعت کے خلاف کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ہم یہی منا میں ہی تلواریں نکال لیں گے۔ اب آئے یہ حج کی غرض سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں تلواریں نکلیں یا کوئی جنگی معاملہ ہو یا بات بہت آگے بڑھے اور پھر دیگر قبائل اس جنگ میں شامل ہو جائیں، اور یہی تو شیطان کی خواہش تھی، یہی تو اس کی چال تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ لیکن آپ لوگ ابھی صرف ڈیروں میں چلے جائیں، وہاں آرام کریں، اور جنگ کا حکم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ابھی اس کا حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا ہم ابھی جنگ نہیں کریں گے۔ اس لیے حضرت عباس کی یہ جو خواہش تھی، اچھا یہ جو حضرت عباس ہیں یہاں میں واضح کر دوں کہ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں ہیں، بلکہ یثرب کے ان 73 مردوں میں شامل ایک صحابہ کرام کا نام حضرت عباس بھی تھا، اور ان کا مکمل نام حضرت عباس بن عبادہ ہے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی کہ اگر یا رسول اللہ کوئی فکر کی بات نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم جنگ کرنے کو بھی ان سے تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ناظرین محترم، جب اگلی صبح ہوئی، کیونکہ یہ تو رات کا وہ پہر تھا جس میں یہ لوگ جمع ہوئے بیعت کی، اس بیعت کے حوالے سے شیطان کا بس نہیں چلا کہ میں کیسے ایکسپوز کروں، کیسے بتاؤں، تو وہ چیخنے چلانے لگا۔ لیکن جب اگلی صبح ہوئی تو یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچ گئی اور ان پر غم و الم کی شدت آ گئی، کیونکہ ایک تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ روکنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ بڑی مایوس کن بات ہوتی کہ اگر یثرب کے لوگ ایمان لے آئے اور پھر وہ تمام تر قبائل جنہوں نے مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ یا اہل قریش کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، پھر ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور پھر آپس میں قبائلی جنگ بھی چھڑتی۔ لہٰذا اہل قریش کے لوگوں نے خزرج کے لوگوں کو مخاطب کیا اور ان کے سرداروں کی جانب یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے لوگوں نے ایک تعداد کے اندر، اب یہ تعداد کا ان کو بطور علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے تعداد کا ذکر کیا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور دین کو قبول کیا ہے، لہٰذا آپ اس بات کی تصدیق کر دیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں اور ہم پھر فوراً سے اپنی تلواریں آپ کے خلاف نکالیں گے، یعنی بنو خزرج کے خلاف۔ اب ناظرین محترم، یہاں حکمت سمجھ آتی ہے کہ اس بیعت کو خفیہ کیوں رکھا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا خفیہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ بنو خزرج کے ان لوگوں کو، سربراہوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ان کے لوگوں نے کوئی ایسی بیعت کی ہے، لہٰذا انہوں نے جواب میں کہا ان مشرکین کو کہ اللہ کی قسم کھا کر ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، نہ ہم ایسی کسی بات سے واقف ہیں، یعنی ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کوئی بیعت نہیں کی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اس بیعت میں شامل نہیں تھے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، تو ان کے تو علم میں یہ تھا ہی نہیں،
اور ان سے کمیونیکیشن ہوا اہل قریش کا، تو انہوں نے اپنی جانب سے سچ ہی بولا، اور بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس پہنچا اور اس نے بھی یہ کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بنو خزرج کو یثرب سے مکہ لانے والوں کی سربراہی کر رہا تھا، اور اس سے جب اہل قریش نے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں اور یہ بات غلط ہے، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ باقی جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، یعنی جو 75 افراد مسلمان ہوئے تھے، وہ اس بات سے واقف تھے، لیکن انہوں نے اپنے دیگر قبائل کے لوگوں کے ساتھ اس بات کو ابھی نہیں شیئر کیا تھا، نہیں انہیں بتایا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کو نگاہوں سے دیکھا، یعنی مسلمان جو حقیقت جانتے تھے، جو ایک رات پہلے بیعت کر کے آئے تھے، انہوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں کے اندر ہی یہ فیصلہ ہوا، یعنی جب کسی سے آنکھوں میں جس کو باتیں کرنا کہتے ہیں، تو صحابہ کرام نے اور جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے یہ اشارے کیے اور یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہم اس بات کو خفیہ ہی رکھیں اور ہم اپنی زبان نہ کھولیں اور اس بات کو خفیہ ہی رہنے دیں۔ لہٰذا قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ وہاں سے واپس چلے گئے، لیکن وہ منی کے مقام پر پہنچ چکے تھے اپنی تلواریں لے کے، اور اگر انہیں اس بات کی تصدیق قبائل کی جانب سے ہو جاتی یا کوئی بھی شخص یہ کہہ دیتا کہ ہم نے کل رات اس طرح بیعت کی ہے، یا یہ بات مزید ایکسپوز ہوتی، تو یہ منی کے مقام پر ہی یا عقبہ کے مقام پر ہی بہت برا ایک تاریخ کے اندر واقعہ رونما ہو سکتا تھا، جو کہ قتل و غارت گری کا واقعہ ہوتا۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ کی حکمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی روشنی میں دوسری بیعت عقبہ مکمل ہوئی، اور شیطان کی جو چال تھی وہ بھی ناکام ہوئی، اور مسلمانوں نے اس بیعت کو خفیہ ہی رکھا۔ اب ہوا ناظرین کرام یہ کہ اس بیعت کے بعد جو حالات و واقعات بنتے چلے گئے، کیونکہ یہ پھر حجاج تھے اور یہ واپس جب اپنے شہر یعنی یثرب کی جانب روانہ ہوئے تو زیادہ عرصے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی اور اس بات کا علم ہو گیا، اور اب جو ماحول مکہ کے اندر بن رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکل ماحول بن رہا ہے، اور یہاں سے تاریخ اسلام کا ایک نیا پہلو اجاگر ہو رہا ہے، اور وہ پہلو ہے ہجرت کا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی جانب بڑھیں گے۔ تو اس قسط میں ہم نے آپ کو دوسری بیعت عقبہ کے حوالے سے بتایا، اور اس کے بعد کے جو حالات اب ہجرت کے حوالے سے بن رہے ہیں یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے کہ کیسے ہجرت کے لیے ہراول دستے تیار ہوئے اور پھر کیسے یہ معاملہ ہجرت تک پہنچا۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔